अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुठला दिया जब वह उसके पास आई। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में ना होगा? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं और उनके लिए उनके रब के पास वह सब है जो वे चाहेंगे। यह बदला है नेकी करने वालों का, ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे अमाल को दूर कर दे और उनके नेक कामों के बदले उनको उनका सवाब दे। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? और ये लोग उसके सिवा दूसरों से आपको डराते हैं, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं? और अगर आप उनसे पूछो कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वे कहेंगे कि अल्लाह ने। कह दीजिए, तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो? अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या यह उसकी दी हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या यह उसकी मेहरबानी को रोकने वाले बन सकते हैं? कह दीजिए कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। कह दें कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, मैं अपनी कर रहा हूँ, तो तुम जल्द जान लोगे कि किस पर रुस्वा करने वाला आज़ाब आता है और किस पर वह आज़ाब आता है जो कभी टलने वाला नहीं। यकीनन हमने लोगों की हिदायत के लिए यह किताब आप पर हक के साथ उतारी है, पर जो शख्स हिदायत हासिल करेगा वह अपने ही लिए करेगा, और जो शख्स गुमराह होगा तो उसकी गुमराही उसी पर पड़ेगी, और आप उनके ऊपर जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह ही वफ़ात देता है जानों को उनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई उनको सोने के वक्त फिर वह उनको रोक लेता है जिनकी मौत का फ़ैसला कर चुका है, और दूसरों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? कहिए कि अगरचे वे ना कुछ इख्तियार रखते हों और ना कुछ समझते हों, कह दीजिए सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल कुड़ते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो उस वक्त वह खुश हो जाते हैं। कह दीजिए कि ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जाने वाले, आप अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फ़ैसला फरमाएंगे जिसमें वे इख्तिलाफ कर रहे हैं, और अगर जुल्म करने वालों के पास वह सब कुछ हो जो ज़मीन में है और उसी के बराबर और भी, तो वे क़यामत के दिन सख्त आज़ाब से बचने के लिए उनको फ़िदिये में दे दें, और अल्लाह की तरफ से उनको वह मामला पेश आएगा जिसका उनको गुमान भी न था, और उनके सामने आ जाएंगे उनके बुरे अमाल, और वह चीज़ उनको घेर लेगी जिसका वे मजाक उड़ाते थे। पर जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वह हमको पुकारता है, फिर जब हम अपनी तरफ से उसको नेमत दे देते हैं तो वह कहता है कि यह तो मुझको इल्म की बुनियाद पर दिया गया है, बल्कि यह आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। उनसे पहले वालों ने भी यह बात कही तो जो कुछ वे कमाते थे वह उनके काम न आया, बस उन पर वह बुराइयां आ पड़ी जो उन्होंने कमाई थी। और उन लोगों में से जो जालिम हैं उनके सामने भी उनकी कमाई से बुरे नतीजे जल्द आ जाएंगे, और वे हमको अजीज़ कर देने वाले नहीं हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और वही तंग कर देता है? बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, यकीनन वह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ जाए फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए, और तुम पैरवी करो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतर पहलू की, कब्ल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो। कहीं कोई शख्स यह कहे कि अफसोस मेरी कोताही पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में की, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में शामिल रहा। या कोई यह कहे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी डरने वालों में से होता। या अजाब को देखकर कोई शख्स यह कहे कि काश मुझे दुनिया में फिर जाना हो तो मैं नेक बंदों में से हो जाऊं।
ہاں تیرے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں شامل رہا، اور آپ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ڈرتے رہیں، اللہ ان لوگوں کو کامیابی سے نجات دے گا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے نادانوں، کیا تم مجھ کو اللہ کے سوا کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی وحیاں بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارے میں رہو گے، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شکر کرنے والوں میں سے بنیں۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور سر پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ مومن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر 2 آیتیں 56-57 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے، اور سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے نکلتے ہیں جو منکر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا، اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بس آپ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرے اور آپ کے راستے کی پیروی کرے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اے ہمارے رب، اور آپ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کیجیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے،
اور ان کو بھی جو صالح ہوں ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے۔ بے شک آپ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اور ان کو برائیوں سے بچائیے، اور جس کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچایا تو اس پر آپ نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کی بیزاری تم سے اس سے زیادہ ہے جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار ہم کو زندگی دی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یا تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ بس فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے واہیا بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن کی وہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے لیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرائیے جبکہ دل ہلاک تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی، اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسے دن آ جائیں جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلے دلائل
کے ساتھ آئیں تو تم ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر مغرور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک۔ پس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھ کو بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ بس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تمام بندوں کا نگراں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی اس میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دیں۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار ضائع ہی ہونے والی ہے۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایمان والا اور نیکوکار، اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو۔ بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا۔
بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی، بس عمدہ صورت بنائی، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یا اللہ ہے تمہارا رب، بس بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ جو رب ہے سارے جہان کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکیں، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لتھڑے سے، پھر وہ تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو جلد ہی وہ جان لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یا اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ بس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے یا آپ کو وفات دیں گے، پھر ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں بھیجے، اس میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کے بس میں یہ نہ تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم بعض سے سواری کا کام لو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حاجت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے، اور وہ قوت میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑے ہوئے تھے، بس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ بس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، بس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 61 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے، اور سورہ مومن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم
یا بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، چنانچہ ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑا، پس وہ نہیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور اسی سے معافی چاہو۔ اور خرابی ہے مشکروں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و عالم کی منصوبابندی ہے۔ بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب عاد و سمود پر نازل ہوا، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، بس ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے؟ اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کو عذاب ذلت کے کڑکے نے پکڑ لیا ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھایا، اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنات اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو، بس ہم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے۔
یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنات اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہیں، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، غافر و رحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے جو اس سے بہتر ہو، پھر آپ دیکھو گے کہ آپ میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیبے والا ہے۔ اور اگر شیطان آپ کے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ بس اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ سب و روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو مرجھائی حالت میں دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ جو کچھ چاہے کر لو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں، بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس کتاب کو اعظمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی۔ کیا اعظمی کتاب اور عربی لوگ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو بے چینی میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔